बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 745 मुलाहिज़ा फरमाएं। प्लीज़ नकवी साहब, बहुत सुन ली मैंने आपकी। जिसने भी आपको फ़ोन किया था उसका नाम था मिस्टर हमदर्द, राइट? हाँ, यही कहा था उसने। उस मिस्टर हमदर्द ने आपको जो भी बताया सब गलत है। मैं बताता हूँ आपको सही बात। नाज़ो एक ट्रे में चाय और खाने पीने की चीज़ें रख कर ले आई। मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। नकवी साहब ने कप दे लिया। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था। मैंने ट्रे अपने सामने रख ली। मैं ये सब खाऊंगा। उन्होंने मुझे पूरी मुलामत नज़रों से देखा। ये सब? यंग मैन, तुमको अपनी सेहत से दुश्मनी है? इतना कोलेस्ट्रोल? वो कीकर थे, कीकर शाह के मुरीद। मैंने नदीदों की तरह लवाजमात को साफ करते हुए कहा, आपको मालूम है? मालूम है। उन्होंने बेजारी से कहा, तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा केस बन गया है। अखबारात में उसको कितना उछाला गया। ऐसा मालूम होता था कि पाकिस्तान में रूहानियत का इससे बड़ा मरकज नहीं था जिसे स्याउनी साजिश के तहत तबाह कराया गया। फिर तो हकीकत भी आपके इल्म में होगी कि कीकर शाह के मज़ार पर क्या होता था। एक कीकर शाह क्या, इस जैसे पता नहीं कितने फराड हैं। मासूम और जाहिल लोगों को लूटने वाले पीरों के अड्डे हैं, मगर हम किसी सबूत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं करते। और फिर ये मसला होता है जज्बात का। हुकूमत को क्या ज़रूरत है कि अहम मसाइल को छोड़कर इन डिब्बा पीरों के चक्कर में पड़े। लाखों पागल किस्म के लोग शोर मचा देंगे, जहन्नुम में जाएं सब। मैंने कहा, मुझ पर हमला करने वाले कीकर थे। उनका ख्याल है कि कीकर शाह के मज़ार को तबाह करने वाला मैं हूँ। क्या अखबारात में ये भी शाया हुआ है? ऑफ कोर्स। उन्होंने तो एक हंगामा खड़ा कर दिया था। आईजी से और हुकूमत से मुतालबा करने के लिए उस इलाके में एहतजाज का पूरा ड्रामा चल रहा था कि तुम्हें गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। सिर्फ मुझे? अकबर खान के किसी ने नाम नहीं लिया। कौन अकबर खान? वो स्मगलर? जी, सब कुछ उसी ने तो किया था। मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाई थी उसने। खलीफा कीकर और वो बिजनेस पार्टनर थे। किसी बात पर इख्तलाफ हुआ होगा। अकबर खान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, कीकर शाह की दरगाह को तबाह करा दिया। मेरा ख्याल उसका असल मकसद कुछ और था। वो अपना अड्डा ख़त्म करना चाहता होगा। खलीफा कीकर के साथ किसी किस्म के गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस होने के तमाम सबूत मिटाना चाहता होगा। बाद में खलीफा कीकर ने भी मुझे कुर्बानी का बकरा बना लिया। अकबर खान का नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो रिपोर्ट मैंने देखी है। एक खुफिया एजेंसी ने सारी इंफॉर्मेशन दी थी। नकवी साहब ने कहा, खलीफा के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं और उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अकबर खान के खिलाफ कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता। मैंने तलखी से कहा, अकबर खान की ताकत आपकी खुफिया एजेंसी के इख्तियारात से ज़्यादा होगी। वो मुअद्दद आदमी है और मुल्क का कानून उस पर कैसे हाथ डाल सकता है? ऐसे तो बहुत लोग हैं, नकवी साहब ने बेबसी से कहा। लेकिन मैंने सोचा था कि तुमको टारगेट नहीं बनने दूंगा। वकार ने मुझे बताया था कि तुमको बहुत से मामलात में बिलावजह मुलव्वस किया जा रहा है। मैंने कहा, बिलावजह तो कोई मुलव्वस नहीं करता। इस शहर में लाखों लोग रहते हैं, उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता? जाहिर है तुम भी एक वजह तो हो। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। फिर वकार यूसुफ ने कुछ बताया आपको? आपने यकीन कर लिया? मेरे यकीन की बात नहीं, मैं ब्लैकमेल हो गया। आप जैसे लोग भी ब्लैकमेल हो जाते हैं। मैंने तन से कहा, हाँ, तुम तो खैर अभी बच्चे हो। इन बातों को समझे बगैर मजाक उड़ाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बीवी कभी मुझसे कोई नाजायज़ बात नहीं मनवा सकी। मैंने अपने काम में उसे कभी दखल नहीं देने दिया और इसके काम में मुदाखलत नहीं की। बेटा होता तो मैं उसे आग कर देता, घर से निकाल देता। अगर वो मुझे ब्लैकमेल करता, मगर मामला बेटी का था। जब तुम बाप बनोगे और तुम्हारी एक ही बेटी होगी तो शायद तुम समझ सकोगे। मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको, जनाब के बेटी ने आपको ब्लैकमेल नहीं किया होगा। उसने आपको मजबूर किया होगा कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें। उसने सच बोला होगा, आपके लिए वो शायद झूठ होगा। छोड़ो ये बात। मैं चाहता था कि तुम्हारे मसाइल ख़त्म करा दूँ। जो भी तुम्हारा दुश्मन है उसे तुम्हारे सामने बिठा के समझाऊँ कि मामलात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तय कर ले, वरना फिर मैं उससे निमट लूँगा अपने तौर पर। हुकूमत की ताकत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। नकवी साहब ने चुटकी बजा के कहा, ये चौधरी दिलावर, मैं इसे यूं ख़त्म कर सकता हूँ। नकवी साहब, बाज़ औक़ात साइल से तूफ़ान की शिद्दत का सही अंदाज़ा नहीं होता। तुम्हारा मतलब है मुझे खुशफहमी है? नकवी साहब बिगड़े। ये बात नहीं सिकंदर आज़म।
کچھ کام مشکل ہوتے ہیں، کچھ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور یہاں مسئلہ ایسا ہی ہے کہ تم نے رضوی صاحب کو بھی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب وہی صورتحال مجھے درپیش ہے۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں ان کیکروں کا ایک ایک کانٹا چن چن کے ختم کرا سکتا تھا۔ چودھری دلاور اگر پتھر کی دیوار ہے تو میں اسے جھکا سکتا تھا، گرا سکتا تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ ادھر بیٹی ہے کہ پاپا، آپ نے کچھ نہ کیا تو میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ بے وقوف لڑکی، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ بتاؤ اس سے سب کی موجودگی میں پاپا کیا کرے؟ انہوں نے میرے سامنے ایک لفافہ ڈال دیا۔ میں نے اس میں سے 8 تصویریں نکالی۔ یہ تصویریں انفراریڈ کیمرے سے اتاری گئی تھیں، یعنی اس کیمرے سے جو اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے۔ تصویریں اتارنے والا فنکار تھا۔ ایک تصویر میں میری گاڑی سڑک چھوڑ کے نیچے ٹیلی فون کے پول کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں وہ رسہ نظر نہیں آتا تھا جو سڑک پر میری گاڑی روکنے کے لیے باندھا گیا تھا۔ دوسری تصویر میں مجھے بڑے جارحانہ انداز میں گاڑی سے نکلتے دکھایا گیا تھا۔ 3 تصویروں میں مجھے دیوانوں کی طرح سریے کی مدد سے وار کرتا دکھایا گیا تھا، مگر میں جس پر حملہ کر رہا تھا اس کی صرف پشت نظر آتی تھی، اور یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شخص سر سے کفن باندھے ہوئے ہے۔ ایک تصویر میں کوئی شخص لاش کے کپڑے اتار رہا تھا، وہ میں نہیں تھا، مگر یہ ثابت کرنا بھی اتنا ہی مشکل تھا کہ میں نہیں ہوں۔ آخری تصویر میں 3 لاشیں سڑک پر پڑی تھی، رسہ غائب تھا، اور میری کار پس منظر میں غائب ہو رہی تھی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ شوٹنگ بہت ہوشیاری سے کی گئی، اور فوٹوگرافر یقیناً اپنے فن کا ماہر تھا۔ میں نے کہا، ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ میں نے واقعی ان تینوں کو مارا اور پھر کپڑے اتار کے سڑک پر ڈال دیا، تو اور کیا ثابت نہیں ہوتا؟ نقوی صاحب نے ایک سگار کو کوٹ کی اوپر والی جیب سے نکالا، جس کو میں پین سمجھ رہا تھا۔ یہ فوٹوگرافر ایک انفراریڈ کیمرے کے ساتھ جائے واردات پر کیسے موجود تھا؟ میں نے کہا، اور تصویریں غالب کو دے دیں۔ نقوی صاحب نے پین جیسے کور کو توڑ کے اندر سے سگار نکالا، وہ انہی کے ساتھ تھا، اور میں نے اسے بخش دیا تاکہ وہ پورے واقعے کے ثبوت اکٹھے کرے۔ میں نے تلخی سے کہا، فرض کرو وہ فرار ہو کے چھپنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نقوی صاحب نے سگار کا کونا کاٹنا شروع کیا۔ وہ یقیناً کوئی مشہور فوٹوگرافر ہوگا۔ یہ فوٹوگرافر کے پاس اندھیرے میں تصویریں اتارنے والا کیمرہ نہیں ہوتا، میں نے کہا، اور وہ یقیناً بتا سکتا ہے کہ باقی 3 کون تھے جو میرے ہاتھوں مارے گئے۔ بتا دے گا اگر ضرورت پڑی۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ ظاہر ہے وہ اس کے دوست شناسہ ہوں گے، ورنہ وہ ان کے ساتھ کیوں تھا؟ آدھی رات کے وقت اسے کسی آواز غیب نے تو نہیں کہا تھا کہ فلاں مقام پر ایک مار دھاڑ سے بھرپور واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تم آدھی رات کے وقت وہاں پہنچ جاؤ تو بڑی نایاب تصاویر اتار سکتے ہو۔ ان تصاویر کی مدد سے خاصی دولت بھی کما سکتے ہو۔ سکندر وہ کون تھا، وہاں کیا کر رہا تھا، کیسے پہنچا، یہ سب معلوم ہونے یا نامعلوم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نقوی صاحب نے سگار کو جلانے کا عمل شروع کیا۔ فرق پڑتا ہے تمہیں، تمہارے خلاف یہ ثبوت کافی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے فون کرنے والے نے ایک اور بات بتائی تھی، اس سارے واقعے کا ایک چشمدید گواہ بھی موجود ہے۔ وہ کون؟ میں نے کہا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزرا تھا وہاں سے۔ ایک SDO ہے، اس نے فیملی ساتھ ہونے کی وجہ سے اس وقت کچھ نہیں کیا تھا، خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مجھے فون کرنے والے نے کہا کہ نقوی صاحب فلاں SDO سے بھی بات کر لیں۔ پھر آپ نے فون کیا؟ ہاں، اور اس نے تصدیق کی، لفظ بلفظ وہی بتایا جس کی تصویروں سے گواہی ملتی ہے۔ اس نے گاڑی کا نمبر بھی بتایا اور تمہارا حلیہ بھی۔ میں نے اسے بلایا اور اسے یہ تصویریں دکھائیں۔ اس نے تمہیں شناخت بھی کر لیا تھا۔ ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ فون تو کسی نے صبح کیا تھا، تصویریں آپ کو کس نے فراہم کر دی تھی اور کب؟ اس نے کہا تھا کہ تصویریں لیٹر باکس سے نکال لیں۔ یہ شاید 9:10 کی بات ہے۔ 9:15 بجے میں نے لفافہ خود نکالا۔ SDO بہت پریشان تھا کہ وہ تصویریں میرے پاس کیسے آئیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ بلیک میلنگ کا مسئلہ ہے، تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات مانے گا؟ ان کی بات نہیں مانے گا جنہوں نے یہ جال پھیلایا تھا اور اسے بطور خاص چشمدید گواہ بنا کے بھیجا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک شادی سے لوٹ رہا تھا، گویا چشمدید گواہ کی سہولت کے مطابق سب ہو گیا۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے؟ کیا کسی کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ تم وہاں کتنے بجے پہنچو گے اور شادی سے اس کی واپسی کتنے بجے ہوگی کہ چند منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا کہ وہ سب دیکھ سکے؟ پھر فون کرنے والے نے اسے کیسے دریافت کر لیا؟ آدھی رات کے وقت وہ وہاں سے گزرا جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔
میری سوا یا اس فوٹوگرافر کی سوا جس نے بقول آپ کے جان بچائی اور میری فل آف ایکشن تصاویر بنا لی؟ کیا اس نے گواہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی تھی؟ ایس ڈی او تو پتہ نہیں کتنے محکموں میں ہوتے ہیں، پی ڈبلیو ڈی میں، ٹیلی فون کے محکمے میں، اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں۔ انہوں نے صبح تک کیسے پتہ چلا لیا کہ وہ کس محکمے کا ایس ڈی او تھا؟ اس سے تصدیق بھی کر لی کہ وہ عینی گواہ ہے، اور یہ یقین دہانی بھی حاصل کر لی کہ وقت ضرورت سب بتا دے گا۔ اور اس کا فون نمبر راتوں رات انہوں نے کیسے حاصل کر لیا، جو ان کے کہنے کے مطابق اتفاقیہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ایک شادی سے لوٹ رہا تھا؟ اتنی جلدی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کل رات 12:10 پر جب فلاں جگہ ایک واردات ہوئی تھی تو وہاں سے کار میں کون گزرا تھا؟ نقوی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ یہ تو ہے سوچنے کی بات۔ سیاد بعض اوقات خود اپنے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ اسی ایس ڈی او کو پھر بلائیں، اس کا بیان ریکارڈ کریں، اس طرح کہ اسے معلوم نہ ہو۔ یہ بندوبست میں کر لوں گا۔ جب وہ ساری بات بتا چکے تو اسے کہیں کہ اب سچ سچ بتا دو، اتنے پیسے ملے ہیں یہ بیان دینے کے اور کس نے دیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کسی ایس ڈی او جیسے معمولی سرکاری افسر سے سچ تو اگلوا ہی سکتے ہیں۔ یس، یہ میں کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ میں تمہاری ذہانت کی داد نہ دوں تو یقیناً زیادتی ہوگی۔ تھینک یو سر۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ مسٹر ہمدرد آپ کو پھر فون کریں گے۔ آپ اپنے فون کو آبزرویشن پر رکھوائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی نے کہاں سے فون کیا تھا۔ زیادہ امید تو یہی ہے کہ گمنام کال کسی پبلک کال آفس سے کی گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ یہ چانس لیں، اس کا پیغام ریکارڈ کریں۔ میں آواز سن کے شاید کچھ بتا سکوں۔ مسٹر ہمدرد بڑی ہوشیاری سے قدم بڑھا رہے ہیں۔ مرحلہ وار پہلے انہوں نے مجھے ٹریپ کیا، میں ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ میری یہ تصاویر اتار لی گئی۔ آپ کی بیٹی کے گھر فون کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں وہاں سے رخصت کر دیا جائے، سب کو۔ اور جب ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر یہ واردات ہوئی تو میری مدد کے لیے کوئی نہ آ سکے۔ آپ کے داماد کا نیا گھر اتنی آباد جگہ نہیں ہے ابھی، پھر یہ کہ وہاں میرا جانا تو طے تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے، آج شام کسی وقت میں پھر بلاتا ہوں ایس ڈی او کو، یا کل صبح۔ کہاں بلائیں گے آپ؟ یہاں بلایا جا سکتا ہے اسے، لیکن میرا آفس محفوظ جگہ ہے۔ اگر وہ عینی گواہ کسی کا خاص آدمی تھا تو معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تم اپنی سرگرمیاں محدود کر دو، اس گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میری نظر بندی کے احکامات جاری کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی سمجھ لو، تم بہت خطرے میں ہو۔ پہلے مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے طور پر تھوڑی سی تفتیش کرا لوں۔ خلیفہ کیکر کا معاملہ اخبارات کی حد تک دب گیا ہے۔ ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے، خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اور یہ سب بھربے ہوتے ہیں کسی معاملے کو سرد خانے میں ڈالنے کے۔ ہم خلیفہ کی نگرانی کر رہے ہیں اور اسے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ وہ تعاون کرے۔ بصورت دیگر ہماری تفتیش کے نتیجے میں معلوم ہوگا کہ وہاں زیر زمین اسلحہ خانہ تھا، اس میں شارٹ سرکٹ ہونے سے آگ لگ گئی، اور خلیفہ کیا بتائے گا کہ کیکر شاہ کے مزار کے زیریں حصے میں یہ اسلحہ کس مقصد کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ وہ بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، مگر اس کی رسائی ضلع کی سطح پر اعلیٰ افسران تک ہے، چند صوبائی افسران بھی ہیں۔ اسے ہم گھیر لیں گے، یا تو وہ تردید کرے گا کہ یہ حادثہ تھا اور بدخواہوں نے اس سے غلط بیان منسوب کر دیا، وہ اپنے کیکروں کو صبر سے کام لینے کی ہدایت دے، ورنہ انکوائری ہوگی۔ اس نے پھر وہیں ڈیرا جما لیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ تعاون کرے گا۔ آج میں معلوم کراتا ہوں کہ مرنے والے کیکر تھے یا نہیں۔ وہ کیکر تھے سر، اور انہیں بھی بے وقوف بنا کے مرنے کے لیے بھیجا گیا ہوگا۔ خلیفہ کے کچھ خصوصی معاون ہیں، وہ ان کی شناخت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نقوی صاحب نے سر ہلایا۔ ایک وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے ہم نے، اور اس نے خاصی انکشافات کیے ہیں۔ میں بہت تقویت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ بارسوخ آدمی ہیں، میں کسی تعلق کی بنا پر آپ سے کوئی خصوصی رعایت نہیں مانگتا، مگر پلیز آپ سچ کو ضرور تسلیم کریں۔ میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں اور نہ باقی لوگ، ہم بھی تو اصول پرستی کے چکر ہی میں خوار پھر رہے ہیں۔ میری بات سنی تم نے؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت نکلو۔ کل تک میں بہرحال رابطہ قائم کروں گا۔ انہوں نے 10ویں بار سگار چلایا۔ ایک بات اور ہے، ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ اگر تمہاری ان سے دست بدست جنگ ہوئی تھی تو میڈیکو لیگل رپورٹ میں بہت کچھ ہوگا جو تمہارے خلاف استعمال ہو سکے۔ ان کے ناخونوں میں تمہارے بال یا کھال کے ریشے اور فنگر پرنٹس اور بہت سے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں۔
تمہارے اور ان کے درمیان تصادم کو ثابت کرنے کے لیے اب میں چلتا ہوں. ذرا شرافت سے رہو تم لوگ، اوکے؟ اور لڑکی، چائے بنا سکتی ہو تم؟ اچھی چائے تھی. نازو نے مسکراہٹ کو دبا کے کہا، تھینک یو انکل، ڈونٹ مائنڈ. میں ذرا اپسیٹ تھا، کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تم سب سے. انہوں نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی. آپ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں انکل. غالب نے کہا، آپ بڑے ہیں اور ہم بچے. میں نے کہا، اور آپ فخر کر سکتے ہیں اپنی بیٹی پر. وہ بلیک میل نہیں کر رہی آپ کو، وہ جانتی ہے اس لیے. میری بات سنے بغیر انہوں نے سر ہلایا اور باہر نکل گئے. میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا. ایک عالیشان لمبی سیاہ گاڑی دھوپ میں لشکاریں مار رہی تھی اور ایک سفید وردی والا شوفر اس کے قریب بالکل اٹینشن کھڑا ہوا تھا. غالب نے گہری سانس لی. اف، رسیدہ بود بلائے. میں نے کہا، ولے بخیر گزشت. کیا چیز ہے بکار یوسف کا سسر بھی، پتہ نہیں ان کی آپس میں کیسے بنتی ہوگی. آدمی دل کا برا نہیں، ذرا گورا شاہی مزاج ہے اور حاکمیت کا غرور ہے. وقار یوسف تو بیوی کو ڈال بنا کے رکھتا ہے، اسے کس بات کا ڈر؟ غالب نے کہا. نازو بولی، میں تو واقعی روب میں آ گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ بات کی تو چانٹا مار دیں گے. جی جی کے سوا آواز نہیں نکل رہی تھی حلق سے. غالب بولا. دروازے کی اوٹ سے محسن نے جھانکا. توپ خانہ گیا؟ میں نے ہنس کے کہا، تم تو صاف بچ گئے. شریف آدمی ہوں، ریکارڈ بالکل صاف ہے میرا. محسن بولا، واللہ لطف آ گیا، کیا باری باری شامت آئی تم سب کی. کل اندر آ کے ہنسنے لگی. میں تو باہر تھی ورنہ میری باری بھی آتی. میں بھی اس لیے باغ کیا کہ ان کا کیا بھروسہ، سامنے رہا تو کچھ سننی پڑے گی. محسن ہنسا. میں نے تو بڑی مشکل سے ہنسی کو ضبط کیا. ذرا سوچو کیا مشورہ دیا تھا موصوف نے انکل رضوی کو. غالب نے کہکا مارا. محکمہ اوقاف کی مسجد میں امام. نازو بھی ہنسنے لگی. کیا جاڑ لگائی رابعہ باجی کو، آؤٹ لا کہہ دیا. محسن بولا، اور اس کے بارے میں تو خیر بالکل ٹھیک رائے دی، ساری صافت دری کی دری رہ گئی. غالب نے جیم کے کہا، مجھے تو مزہ آیا جب نازو کو ڈانٹ پڑی بغیر لائسنس کا ریوالور. مردوں سے ہاتھا پائی کرتی ہو، کشمیر فتح کرنے بھیج دے. نازو نے کہا، اس کے سامنے بولتے نا. اس وقت گھیگی بند گئی تھی، آخر سکندر نے بات تو کی. میں نے کہا، چلو اچھا ہوا کوئی تو بولا. میں بھی خاموش رہتا تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جاتا. میں نے قائل کر لیا اسے کہ ہم سازش کا شکار ہوئے ہیں اور بہت بڑا سہارا حاصل ہو گیا ہے ہمیں. کیا یہ شخص واقعی دلاور کو یوں ختم کر سکتا ہے؟ محسن نے چٹکی بجائی. کیا پتا، اس نے دلاور کا نام ہی سنا ہے. حبیب سے چودھری دلاور اینڈ کمپنی سے براہ راست واسطہ نہیں پڑا. میں نے کہا، وہ کیکر شاہ کیس ختم کرا دے، یہی بہت ہے. محسن بولا، برادران اسلام، میں تو آج جا رہا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. رابعہ نے کہا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. مجھے امید ہے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سب لوگ زندہ سلامت ایسی لاوارث پھر رہے ہوں گے. محسن بولا. غالب نے کہا، اسی کو دوستی کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے تم کو. ہم ہیں در بدر اور تم کو خانہ آبادی کی سوج رہی ہے. سب نصیب کے کھیل ہے اور اعمال کی بات ہے. بھول کے کھسکتے ہی محسن نے دانت نکال کر کہا، تمہیں کوئی گھاس نہ ڈالے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں گدھا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی گھاس ڈالے، نہ میں گھاس کھاتا ہوں. تم مار کھاتے ہو، اس سے بہتر تھا تم گدھے ہوتے اور گھاس کھاتے. محسن بولا، تمہارے نصیب میں ذلت ہے دوست. رابعہ نے کہا، سچ محسن، تم ایسے خاموشی سے ہماری شرکت کے بغیر شادی کر لو گے؟ محسن بولا، میری طرف سے دعوت عام ہے، آ جاؤ اپنا اپنا کھانا لے کر اور میرے باراتی کہلانے کا اعزاز مفت میں حاصل کرو. مجھے تو نظر بند کر دیا گیا ہے ورنہ میں چلتا. میں نے کہا، اور ابھی معاملات ایسے ہیں کہ میں رسک نہیں لے سکتا. غالب نے کہا، مجھے بھی اخبار کا معاملہ سیٹ کرنا تھا. شام کو اکبر خان سے میٹنگ ہے، اگلے چند دن بے حد مصروفیت کے ہوں گے. وش یو گڈ لک. رابعہ نے بھی کہا، خدا کرے فوزیہ ٹھیک ہو جائے. میں نے چونک کے کہا، فوزیہ کو کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا. تمہیں نہیں بتایا محسن نے؟ محسن نے شرمندگی سے کہا، وہ دراصل مجھے بھی منظر نے بتایا کہ اس کے شوہر کا پیغام ملا تھا مہینہ بھر پہلے. اس کا شوہر غالباً لیکچرار ہے. ہاں، اس نے کہا تھا کہ فوزیہ مجھے دیکھنا چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں اس سے ملوں. محسن بولا، یا تو اس کے شوہر نے بات چھپائی اور یہ کہا کہ ایسی کوئی خاص بیماری نہیں، یا واقعی فوزیہ نے ایک جذباتی بات کی جیسی کہ عورتیں عام طور پر کرتی ہیں. رابعہ بولی، پھر تم نے معلوم کر لیا ہوتا؟ کہاں سے معلوم کرتا، کیسے؟ محسن نے کہا، پیغام مجھے واپس لاہور پہنچنے کے بعد ملا تھا. یعنی کل؟ میں نے کہا،
اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے سوچا کہ فون کرنے سے بہتر ہے میں خود چلا جاؤں۔ گل نے کہا کہ میں بھی چلوں گی۔ اس کے بعد تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ یار میں بڑی عجیب سی کیفیت کا شکار ہوں، محسن بولا۔ یہ خبر ملنے کے بعد میرے دل کو سکون حاصل نہیں رہا۔ چھٹیس کہوں اسے یا کچھ اور، مجھے ایک ڈر ہے، تشویش لاحق ہے کہ بات اس سے کہیں زیادہ سیریس ہوگی جتنی فوزیہ کے شوہر نے بتائی۔ بیماری میں اس نے پہلے تو کبھی فون نہیں کیا۔ بیماری اگر معمولی ہوتی تو منظر کو فون کر کے میرا پتہ پوچھنے اور میرا پیغام دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور پھر میں فوزیہ کو جانتا ہوں، وہ ایسی عورت نہیں جو ذرا سی بات پر گھبرا جائے۔ فوزیہ کے شوہر نے بیماری کی نوعیت چھپا کے زیادہ شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ یرکان ہے، ٹائیفائیڈ ہے یا ٹی بی ہے۔ یہ سب واقعی امراض ہیں اور ان میں پیچیدگی مسائل پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہ قابل علاج ہے۔ میں رات بھر سوچتا رہا کہیں اسے گردے کی تکلیف تو نہیں، ہارٹ پرابلم تو نہیں، لیور کا کینسر تو نہیں۔ یہ بھی خطرناک بیماریاں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے کینسر کا بھی خیال آیا۔ میری ماں کا اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا۔ کینسر موروثی نہیں ہوتا، سب سے بہتر ہے کہ میں جا کے دیکھ لوں۔ تم کو اتنی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، رابعہ نے کہا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ تم صبح ہی نکل جاتے تو اب تک پہنچ گئے ہوتے۔ خیر اب جاؤ۔ جاتا ہوں، مجھے کون سی تیاری کرنی ہے، محسن نے کہا۔ میں نے کہا رابعہ، جہاں میں سویا تھا وہیں تکیے کے پاس ایک بیگ رکھا ہے، اس میں پیسے ہیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، محسن بولا۔ میں نے کہا خرچ نہ ہو تو واپس لے آنا، مگر خالی ہاتھ مت جاؤ، کیا پتا کہاں ضرورت پڑ جائے۔ کیا بہن کے شوہر سے مانگو گے؟ گالی میں کہا آخر شادی کا خرچ بھی ہوگا۔ محسن بولا یار تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ مجھے شادی کی جلدی تھی، ابھی یہ کوئی قطعی فیصلہ بھی نہیں ہے، لیکن رہ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسی ویسی صورتحال ہوئی تو میں فوزیہ سے اس کی زندگی میں صرف ملوں گا ہی نہیں، اس سے پہلے جب میری شادی شہلا سے ہوئی تو اسے اطلاع دینے تک کی نوبت نہیں آئی تھی۔ شہلا کے بیٹا ہوا، پھر خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ فوزیہ کو کچھ بھی نہیں معلوم، نالائکی ہے نا میری، ایک بہن ہے، اسے میں نے بلائے رکھا۔ کبھی اس کی خوشی کے لیے کچھ نہ کیا، شاید اس طرح وہ خوش ہو جائے۔ اس نے آنکھوں سے بہر نکلنے والے آنسو آستین سے صاف کر لیے۔ اچانک وہ بے حد دکھی اور رنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہم سب محسن کے غم اور ملال، احساس پشیمانی اور دکھ کو اس کے ساتھ جھیل رہے تھے، اور سب سے زیادہ میں خود کو مجرم محسوس کرتا تھا جس نے فوزیہ کو اپنی محبت کا یقین دلایا، پھر اسے یوں بھلا دیا جیسے وہ سب نقشے خیال تھا یا فریب آرزو کی بات تھی۔ فوزیہ اور محسن کو میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ساتھ دیکھا تھا، اور شاید یہ رفاقت کے قرب کا نتیجہ تھا اور جوانی کے جذبات کی پہلی یلغار تھی جس میں سب سے زیادہ قریب فوزیہ کو پا کے میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے محبت کی تھی، مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی جیسے رابعہ سے ہو گئی تھی۔ بچپن سے جوانی تک طویل جدائی کے دور میں مجھے اس کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا، مگر برسوں بعد وہ ملی تو نوشتہ تقدیر ہو کے رہا۔ نہ اس میں میری کوشش کا دخل تھا نہ خواہش کا، اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا اور دست قدرت میں جس کے تصرف و اختیار گردش میں حالات و کائنات ہے، اس مقررہ لمحے میں مختلف سمتوں سے لا کے مجھے اور رابعہ کو یکجا کر دیا، اور اسی لمحے کا فیصلہ اٹل ہوا۔ کسی رسمی اعلان کے بغیر بھی یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ میرا اور فوزیہ کا ساتھ تمام عمر کا ہوگا۔ چنانچہ میرے انکار کا سب سے زیادہ شدید جذباتی صدمہ تو خود فوزیہ نے اٹھایا، مگر اس کے والدین کو بھی افسوس اور مایوسی ہوئی۔ میں اور محسن پیدائش کے وقت سے دوست تھے، مگر اس سے پہلے ہمارے والدین دوست تھے۔ میں نے منافقت سے کام لیے بغیر محسن کو بتا دیا کہ میں کیوں مجبور ہوں، اور محسن نے میری بات اس لیے سمجھ لی کہ وہ مجھے سمجھتا تھا۔ مرتے وقت محسن کی ماں نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ محسن کے والد شیروانی صاحب نے تو اس موضوع پر مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ میرے والد مرحوم وزیر خان زندہ ہوتے تو شاید مجھے معاف نہ کرتے۔ آج بھی میں خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ حالات میرے ہی پیدا کرتے تھے جن کی وجہ سے محسن کو شادی کے بعد بہن سے ملنے کی فرصت تک نہ ملی۔ ماں کے بعد محبت کا بے غرض اور پرتقدس رشتہ صرف بہن کا ہو سکتا ہے، لیکن محسن نے اس رشتے کو یاد نہیں رکھا تھا، اور آج احساس گناہ اس کے لیے پرعزیت خلش بن کے رہ گیا تھا۔ رابعہ نے بیگ مجھے تھما دیا۔ میں نے محسن کو گلے لگا کے کہا اب اسے مت رو، بے شگونی مت کر، خوشی خوشی جا، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔
وہ زبردستی مسکرایا۔ ہاں، میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ رابعہ نے کہا، فوزیہ کا خیال رکھنا، ہماری وجہ سے اس کو چھوڑ کے مت آنا، جب تک وہ اجازت نہ دے اپنی خوشی سے وہی رہنا۔ غالب نے کہا، ہاں، اس کی صحت کی بحالی تک ضرور رک جانا۔ نازو نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ ہماری بالکل فکر مت کرنا، یہاں ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ضروری ہوا تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم آ جائیں گے دنیا کے سارے کام چھوڑ کے، میں نے کہا۔ محسن کا چہرہ روشن ہو گیا۔ تم لوگ آؤ گے؟ واقعی آ جاؤ گے؟ رابعہ نے کہا، بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ غالب بولا، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام پاتا ہے؟ میں نے بیگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں تقریباً 4 لاکھ ہیں اور یہ مال غنیمت ہے، حلال ہے۔ اتنے میں کیا کروں گا؟ اچھا آدھے لے جاؤ۔ رابعہ نے کہا، نہیں، میں 1 لاکھ لے جاتا ہوں۔ محسن نے کہا، ہم سب انہیں رخصت کرنے نہیں جا سکتے تھے، مجھے نقوی صاحب نے سختی سے باہر نہ جانے کی تاکید کی تھی۔ غالب کو اکبر خان سے ملنا تھا، میں نے رابعہ اور نازو کو بھی ساتھ کر دیا۔ بس کے چکر میں مت پڑو، پرائیویٹ کار لے لو کرائے پر، میں نے محسن سے گلے مل کے کہا۔ منظر خواہ مخواہ جذباتی ہو گیا تھا۔ گل نے باقاعدہ آنسو بہانے شروع کیے تو میں نے اسے ڈانٹا، یہ کیا ڈرامے بازی ہے، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ سکندر بھائی، دعا کریں۔ رابعہ نے اسے پیار کیا۔ بے وقوف، تجھے محسن کا خیال رکھنا ہوگا جیسے پہلے رکھا تھا، میں نے کہا۔ ہم سب تم پر بھروسہ کرتے ہیں گل، محسن کو تمہارے سپرد کر رہے ہیں۔ نازو بھی رو رہی تھی۔ ہو سکے تو واپسی میں فوزیہ کو لے آنا اپنے ساتھ۔ غالب نے اسے گھورا، خوشی ہو یا غم تم بے وقوفی کی بات ضرور کرو گی۔ نازو نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے، دماغ تمہارا خراب ہے، یہاں آ کے فوزیہ کیا کرے گی؟ گھر بار شوہر اور بچوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ خوار ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو روک رکھا تھا۔ کمرہ بند کر کے میں بستر پر لیٹ گیا اور نہ جانے کب سے رکے ہوئے آنسو اچانک بند توڑ کے بہہ نکلے۔ اچانک میری عمر گزشتہ کی کتاب کا ہر ورق زندہ ہو گیا اور یادوں کے دریچے سے میں نے گزرے ہوئے وقت کے ہر نقش کو زندہ دیکھا۔ فوزیہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، گلے میں بستہ لٹکا کے میرے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ پھر وہ لوگ کہیں چلے گئے۔ سرکاری ملازمت میں ہمارے والدین خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ میں نے اسے پھر دیکھا تو وہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی، حیرت انگیز طور پر بڑی ہو گئی تھی۔ اس کا تیسرا روپ کالج جانے والی لڑکی کا تھا، حسن و رونائی اور آغاز شباب کی دلکش تصویر۔ ایک بار پھر ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کسی طرح فوزیہ پر اپنا اپنائیت کا دعویٰ رکھتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ وہ سیدھی سادی لڑکی شاید پہلے ہی سے مجھے اپنا سمجھتی تھی، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں اور محسن انگلینڈ چلے گئے اور وہاں ہم نے جو گل کھلائے وہ ہماری داستان حیات کا سب سے سنسنی خیز باب تھا، جس پر اس وقت ہم فخر کرتے تھے، مگر اب ان کارناموں کو یاد کر کے صرف شرمندگی ملتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد رابعہ لوٹی تو میں اسی طرح تکیے پر سر رکھے چھت کو گور رہا تھا جیسے وہ سینما کا سکرین ہو۔ اس پر گزرے ہوئے وقت کی فلم چل رہی تھی۔ فوزیہ دلہن بن گئی تھی۔ میں نے وہ رات ایسے بسر کی تھی جیسے صبح پھانسی پانے والا مجرم جیل میں آخری رات گزارتا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ محسن کے والدین تقریباً ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میری طرح محسن بھی تنہا ہو گیا تھا۔ رابعہ نے میرے قریب آ کے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تو میں چونکا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ میں نے اٹھنے کی اور آنسوؤں کو پی کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔